बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे प्यारे आका दो जहां के ताजदार सरवर कायनात सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दारेन हासिल करें। हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 बरस की इबादत को ज़ाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइसे सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज में नहीं रखी। माफ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज में भी होगी उसको बुलंद कर देगी और जिस चीज से खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहन्नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर, हरीस और बखील होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है कि जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजे रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना ताना जनी करने वाला होता है, ना लानत भेजने वाला, ना बेहुदा बकने वाला, ना बेहयाई की गुफ्तगू करने वाला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। अल्लाह ताला नरमी का मामला करने वाले हैं और नरमी के मामले को पसंद फरमाते हैं और नरमी खोई पर वो अजर अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब तुम किसी आदमी के ऐब बयान करना चाहते हो तो पहले अपने ऐबों को देख लिया करो। मुसलमानों, अपनी कौम के नादानों के हाथ थाम लिया करो, इससे पहले कि उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हो। दो साथी तीसरे साथी को छोड़कर सरगोशी ना करें कि तीसरे को उससे गम होगा। मोमिन की मिसाल लहलहाती खेती की तरह है, जिसे मसाइब की आंधियां इधर उधर झुकाती रहती हैं मगर तोड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू चाहे कि तुझसे लोग मोहब्बत करें तो दुनिया से बेरग़बत हो जा। आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर काबिल इज्जत कोई चीज़ नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें महबूब हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 निकाह और नंबर 3 नमाज। सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। रिज़्क़ हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाली की इबादत कबूल नहीं होती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। सच बोलने की आदत बनाओ, क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जिसको ये 3 चीजें मिल जाएं, खुदा उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1 कमजोर पर नरमी, वालिदैन पर शफकत और खादिमों के साथ बेहतरीन सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाली कोई मुश्किल, तकलीफ, गम, मलाल, अजियत और कोई दुख ऐसा नहीं कि जिसका उसे बारगाहे इलाही से अजर ना मिले। हत्ता कि अगर उसके पैर में कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के यहाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राजदाराना तन्हाई इख्तियार करे, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर ले और फिर उसे बाहर बयान करता फिरे। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भाई की जरूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही हो। बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है। आदमी को झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। हर गुनाह की तौबा है मगर बद अखलाकी की नहीं। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को याद रखे और उसकी अच्छी तैयारी करे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। एक दूसरे की खुशामद ना करो, ये ऐसा है जैसे किसी को ज़िबा करना।
سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدترین ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1 درجہ بلند کرے گا
اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جاری رہنے والا صدقہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3، اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کی سما کی ہولنا بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت و عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے
ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اس نے کہا سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا جہنم کی آگ قیامت کے دن کیا چیز مل کر بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3 جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ نہیں کرتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد و بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5 مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر جھک جانے یا عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرو اور نہ تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے
जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। तुम में से बेहतर वो है जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। 3 आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़ क़यामत देखेगा भी नहीं। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 2, मुस्तकिल शराब पीने वाला। नंबर 3, एहसान जताने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, रोज़ेदार हत्ता के रोज़ा अफ्तार कर ले, और मजलूम। बेहतरीन औलाद बापर्दा बेटियां हैं। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर ख़त्म करता है। जिसने किसी भूखे मोमिन को पेट भर खाना खिलाया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे से दाखिल फरमाएगा, जिससे उसी जैसे लोग दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। पड़ोसी को तकलीफ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन से नाहक मुतालिबा करना भी हराम करार दिया है। जिसके दिल में राई के दाने की जितना भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तुम में से किसी का सर लोहे की कीलों से फाड़ दिया जाना उसके लिए किसी गैर महरम औरत के छूने से बेहतर है। किसी शख्स के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। ईमानदार वो है जिससे लोग अपने माल और जान महफूज समझे। सादगी ईमान की अलामत है। ऐसी नियामत किसी को भी नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना सदका है। अफजल जिहाद हक बात हाकिम के मुंह पर कहना है। जो शख्स इस बात से खुश हो कि लोग उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हों, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार से औलाद के लिए जो भी लाओ सबसे पहले बेटी और फिर बेटे को दो। जब बंदा कहता है या रब या रब या रब, तो अल्लाह ताला फरमाता है, लब्बैक अब्दी, मांग तुझे अता किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों की देखा देखी काम ना करो कि यूं कहने लगो, अगर लोग हमारे साथ भलाई करें तो हम भी उनके साथ भलाई करें, और अगर लोग हमारे ऊपर जुल्म करें तो हम भी उन पर जुल्म करें। बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर कायम रखो कि अगर लोग भलाई करें तो तुम भी भलाई करो, और अगर लोग बुरा सलूक करें तब भी तुम जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हें उस अजाब के बारे में इल्म हो जाए जिसका मुझे इल्म है, तो तुम अल्लाह के खौफ की वजह से कसरत के साथ आंसू बहाओ और तुम बहुत कम हंसो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले, और अपनी जानो माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो उसको नागवार हो। शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। बीवियों में बेहतर बीवी वो है जिसका महर बहुत आसान हो। अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है कि खाबिंद उसको देखने से खुश हो जाए और खाबिंद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए
اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس کی طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض
ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرے زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والی کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے، مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔